बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। क्या मतलब, क्या आप वाकई यही समझ रहे हैं कि यह खत आपको जिन्नाती दुनिया से लिखा गया है और किसी जिन ने लिखा है? ब्लैक जीरो ने हैरत से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। इमरान राना हाउस से सीधा दानिश मंजिल आ गया था। दानिश मंजिल आकर उसने ब्लैक जीरो को सारी सूरत हाल से आगाह किया और कब्रिस्तान से मिलने वाला खत भी निकाल कर उसे दे दिया, जिसे पढ़ने के बाद ब्लैक जीरो ने ये सब कहा था। हाँ, जोसेफ एक खास अमल से ये तस्दीक कर चुका है कि खत इंसानी हाथ का लिखा हुआ नहीं। इमरान ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जिन्नात भला एटमी असलहे को कैसे तबाह कर सकते हैं। एटमी असलहे का कंट्रोल कंप्यूटराइज्ड होता है और उन्हें कोड और कमांड से ही कंट्रोल किया जाता है। जिन्नात तो कंप्यूटर के मास्टर हो नहीं सकते कि वो कंप्यूटर में ऐसा रद्दोबदल कर सकें कि मुस्लिम ममालिक के एटम बम खुद ब खुद ब्लास्ट होना शुरू हो जाए। ब्लैक जीरो ने कहा। मानता हूं कि जिन्नात कंप्यूटर को छेड़ने या उनमें रद्दोबदल करने के माहिर नहीं होंगे, लेकिन जिन्नात में इतनी पावर तो बहरहाल मौजूद है कि वो किसी भी इंसान को अपने शिकंजे में लेकर उससे अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। ये तो तुमने अक्सर सुना ही होगा कि फलां शख्स पर जिनका साया हो गया और वो पागल होकर वही कुछ करता फिर रहा है जो जिन उसे कराना चाहता है। इसी तरह अगर जिन्नात एटमी साइंसदानों पर सवार हो जाए तो सोचो, क्या वो उन साइंसदानों से अपनी मर्जी का काम नहीं करा सकेंगे? जिन्नात को साइंसदानों पर हावी होकर उनसे वही कराना है जो करने के लिए उन्हें हिदायत दी जाएंगी। और हद के मुताबिक मुस्लिम ममालिक के खिलाफ होने वाली तबाहकुन साजिश के पीछे एक शैतान सिर्फ इंसान का हाथ है। इमरान ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं। वाकई जिन्नात अगर साइंसदानों पर हावी हो जाए तो साइंसदान अपने हाथों अपने बनाए हुए बम ब्लास्ट कर सकते हैं। ब्लैक जीरो ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। न मैं ये जानता हूँ कि वो शैतान सिर्फ इंसान कौन है, और न मुझे इस बात का पता है कि उस शैतान सिर्फ इंसान ने आखिर किन इस्लामी ममालिक के खिलाफ साजिश की है और वो अपनी साजिश को कब अमली जामा पहनाएगा। अगर उस शैतान सिर्फ इंसान ने ईरान और पाक एशिया के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ काम किया तो मुस्लिम ममालिक में ये दोनों मुल्क ही तबाही का शिकार होंगे। इमरान ने संजीदगी से कहा। तो फिर आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? ये मावराई मामला है, आपको तो फौरन जाकर शाह साहिब से मिलना चाहिए था। ऐसे मामलात में वही आपकी बेहतरीन मुआवनत और रहनुमाई कर सकते हैं। ब्लैक जीरो ने कहा। इस बार उसके लहजे में बेपनाह तशवीश थी। शाह साहिब उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। मैंने उनके बेटे से बात की थी और चूंकि उन्हें गए 2-3 दिन हुए हैं, इसलिए उनकी जल्द वापसी का कोई इम्कान नहीं। कटांगा देवी के मामले में मेरी गोरे गांव के गोरे बाबा ने मदद की थी। मैंने उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपने किसी अजीज की वफात की ताज़ियत के लिए गए हुए हैं। इमरान ने कहा। जोसेफ इस मामले में क्या कहता है? ब्लैक जीरो ने पूछा। जिन्नाती दुनिया में उसका कोई अमल दखल नहीं। उसने कहा तो है कि वो फादर जोशवा की रूह से बात करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि फादर जोशवा भी इस मामले में हमारी खास मदद नहीं कर सकेगा। इमरान ने उसी अंदाज में कहा। हैरत है, हमें इस कदर खौफनाक और तबाहकुन सूरत हाल का सामना है और हम इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपने बताया है कि जिस वीडियो क्लिप में जिन्नाती दुनिया में जाने का रास्ता और तरीका बताया गया था, वो वीडियो क्लिप भी राना हाउस के कंप्यूटर से गायब हो चुका है। ये सब चक्कर क्या चल रहा है? ब्लैक जीरो ने परेशानी के आलम में कहा। चक्कर नहीं, घन चक्कर कहो प्यारे। ऐसा घन चक्कर जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आप एक काम क्यों नहीं करते? ब्लैक जीरो ने सोचते हुए कहा। कैसा काम? इमरान ने पूछा। आपने जिस वेबसाइट से वीडियो क्लिप डाउनलोड किया था उसके बारे में मालूमात हासिल करें कि वो वीडियो क्लिप किसने अपलोड किया था और उस वेबसाइट का ऑनर कौन है। आखिर किसी ने तो वो वीडियो क्लिप बनाया ही होगा। उसका अगर पता चला लिया जाए तो उससे बात करके पूछा जा सकता है कि वो जिन्नाती दुनिया में के बारे में क्या जानता है
और उससे उस जगह की निशानदेही भी कराई जा सकती है जिसे उसने जिन्नाती दुनिया में जाने का रास्ता करार दिया है। और फिर जिसने वीडियो क्लिप जारी किया है उसे खुद भी मालूम होगा कि जिन्नाती दुनिया में जाने का तरीका क्या है। ब्लैक ज़ीरो ने मुसलसल बोलते हुए कहा, हाँ वाकई ऐसा हो सकता है। इसके लिए मुझे फिर कंप्यूटर पर बैठना पड़ेगा और सर्च इंजन से सर्च करना पड़ेगा कि वो वीडियो क्लिप कहाँ से और किसने अपलोड किया था। इसके लिए मुझे मुतल्लिका कंपनियों से भी राब्ते करने पड़ेंगे जो वेबसाइट्स लॉन्च करती हैं। इस काम में वक्त तो लग जाएगा, लेकिन बहरहाल हम और कुछ नहीं तो उस शख्स तक ज़रूर पहुंच जाएंगे जिसने वीडियो क्लिप बनाया था। इमरान ने कहा, अगर आप कहें तो मैं उसके लिए सर्च करूं? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। कर सकते हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मेरे जहन में प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल का नाम आ रहा है। प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल रूहानियत की दुनिया के बहुत बड़े अथॉरिटी समझे जाते हैं और उनके बारे में मशहूर है कि वो माहिर जिन्नात भी हैं। इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा, माहिर जिन्नात? मैं समझा नहीं। माहिर जिन्नात होने से आपका मतलब क्या है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, मतलब ये कि उन्होंने जिन्नात को हाजिर करने के इल्म पर भी दस्तरस हासिल कर रखी है। वो जिन्नात को हाजिर करने के इल्म पर भी दस्तरस हासिल रखते हैं। वो जिन्नात को अपने सामने बुलाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनसे छोटे मोटे काम भी लेते रहते हैं। इमरान ने कहा, फिर तो वो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। अगर उनके कब्जे में जिन है तो वो उस जिन को बुलाकर आपकी रहनुमाई भी कर देंगे और हो सकता है कि वो अपने गुलाम जिन के जरिए आपको जिन्नाती दुनिया में भी पहुंचा दे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ये सब तो उनसे मिलने पर ही पता चलेगा। इमरान ने कहा और फिर वो चंद लम्हे सोचने के बाद उठ खड़ा हुआ, जैसे उसने वाकई प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल से मिलने का इरादा कर लिया हो। क्या आप अभी उनसे मिलने जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, इस मामले ने भी मुझे बड़ी बुरी तरह से उलझा के रखा है। जब तक सारी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती मेरी उलझन ख़त्म नहीं होगी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने अस्बात में सर हिलाया। इमरान ने उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर वो ऑपरेशन रूम से निकला और फिर अपनी कार में सवार होकर दानिश मंजिल से निकलता चला गया। मेन रोड पर आते ही इमरान को दाईं साइड पर स्याह रंग की एक कार दिखाई दी जिसमें 4 गैर मुल्की बैठे हुए थे। चारों गैर मुल्की इमरान को घूर रहे थे। इमरान ने उन्हें देखकर पहले तो कोई नोट्स ना लिया, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा स्याह कार उसकी कार के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गई तो इमरान का माथा ठनका। इमरान ने कार की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। स्याह कार बदसूर इमरान की कार के पीछे आ रही थी, जिससे इमरान को यकीन हो गया कि गैर मुल्की उसी के पीछे आ रहे हैं। इमरान ने कार की रफ्तार बढ़ाई तो स्याह कार की रफ्तार भी बढ़ गई। स्याह कार की रफ्तार बढ़ते देखकर इमरान ने बेइख्तियार होंठ बेंच लिए। कौन हो सकते हैं ये और ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। कार मेन सड़क से ही उसके ताक़ुब में थी, जैसे चारों गैर मुल्कियों को पहले से ही पता हो कि इमरान कार लेकर उस रास्ते से गुजरने वाला है। इसीलिए वो सड़क की साइड पर उसका इंतजार कर रहे थे। स्याह कार तेजी से दौड़ती हुई उसकी कार के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इमरान भला उन्हें आसानी से कहाँ अपने करीब आने दे सकता था। इमरान जानता था कि ये गैर मुल्की कौन है और उसके पीछे क्यों लगे हैं। उसने कार को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। स्याह कार बदसूर उसकी कार के पीछे लगी हुई थी। इमरान कुछ देर तक कार यूं ही सड़कों पर दौड़ाता रहा। फिर उसने कुछ सोचकर कार शहर से दूर एक पुराने कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ ली। उस तरफ सड़क के दोनों तरफ में दूर दूर तक घने दरख्त फैले हुए थे और चूंकि ये सड़क वीरान इलाके की तरफ जाती थी इसलिए वहां ट्रैफिक भी नहीं होती थी। इमरान कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर उसने एक महसूस जगह पहुंचकर कार रोकी और कार से उतरकर तेजी से एक घने दरख्त की तरफ बढ़ा और तेजी से उस दरख्त पर चढ़ता चला गया। दरख्त एक दूसरे से मिले हुए थे, इसलिए इमरान ऊपर जाकर तेजी से एक दरख्त से दूसरी दरख्त पर जा सकता था। वो एक दरख्त की शाखों और पत्तों में छुपकर बैठ गया, जहां से वो अपनी कार के साथ सड़क की दोनों तरफ पर नजर रख सकता था। थोड़ी देर के बाद उसने गैर मुल्कियों की स्याह कार को आते देखा तो वो चौकन्ने होकर बैठ गया। उसने जेब से लंबी नाल वाला रिवाल्वर निकालकर हाथ में लिया। रिवाल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ था। स्याह कार इमरान की कार से काफी पीछे ही रुक गई। कार रुकते ही उसमें से चारों गैर मुल्की निकलकर बाहर आए। उन चारों के हाथों में मशीन गन्ने मौजूद थी और फिर वो दो तरफ में फैलकर इमरान की कार की तरफ बढ़ते चले गए।
عمران خاموش بیٹھا ان کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ غیر ملکی عمران کی کار کے قریب پہنچے اور پھر وہ تیزی سے عمران کی کار کے گرد پھیل گئے۔ دوسرے ہی لمحے ماحول مشین گنوں کی تتراہٹ کی تیز آوازوں سے بری طرح سے گونجنا شروع ہو گیا۔ غیر ملکیوں نے عمران کی کار چاروں طرف سے گھیر کر اس پر مسلسل فائرنگ کرنا شروع کی، جس سے عمران کی کار مکھیوں کے چھتے میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ عمران خاموشی سے ان کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ مسلح افراد نے اس کی کار چلنی کر کے رکھ دی تھی۔ کار میں تو کوئی نہیں، جلدی کرو، وہ نزدیک ہی ہوگا، پکڑو اسے اور جہاں دکھائی دے اسے گولیوں سے اڑا دو۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس گروپ کا انچارج ہے، اور اس کے 3 ساتھی اس کا حکم سنتے ہی تیزی سے درختوں میں گھستے چلے گئے، جبکہ انچارج بیچ سڑک پر کھڑا گہری نظروں سے ارد گرد کے درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران نے سڑک پر کھڑے شخص کو ٹارگٹ کر لیا تھا تاکہ وہ اسے زندہ رکھ کر اس سے پوچھ گچھ کر سکے کہ وہ کون ہے اور وہ اسے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ عمران نے ادھر نظر ڈالی جدھر باقی 3 غیر ملکی گئے تھے۔ غیر ملکی درختوں کے پیچھے سے نکل کر وہاں موجود کھیتوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ عمران ان کھیتوں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ عمران نے ریوالور سیدھا کیا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ ریوالور سے ٹھک ٹھک کی محسوس آوازوں کے ساتھ 3 شعلے نکلے اور کھیتوں میں دوڑتے ہوئے تینوں غیر ملکی منہ کے بل زمین پر گرتے چلے گئے۔ عمران نے ان پر فائر کرتے ہی تیزی سے اپنا جسم موڑا اور پھر اس نے سڑک پر کھڑے شخص پر چوتھا فائر کیا۔ گولی سڑک پر کھڑے آدمی کے ہاتھ میں موجود مشین گن پر پڑی تھی اور مشین گن اس آدمی کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرے۔ عمران نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس آدمی پر فائر کر کے اس کے ہاتھوں سے مشین گن گرا دی، کیونکہ سڑک پر کھڑے آدمی نے درخت سے شعلے نکلتے دیکھ کر عمران کی پوزیشن چیک کر لی تھی اور وہ مشین گن اٹھا کر اس طرف فائرنگ کرنے ہی والا تھا کہ عمران نے بروقت فائر کر کے اس کے ہاتھوں میں موجود مشین گن گرا دی۔ مشین گن ہاتھ سے نکلتے ہی غیر ملکی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے حیرت انگیز پھرتی سے جیب سے ایک ریوالور نکالا، لیکن عمران پہلے ہی اس سچویشن کے لیے تیار تھا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ پھرتی سے دوسرا فائر کیا اور مشین گن کی طرح ریوالور بھی غیر ملکی کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ اس پر جیسے ہی غیر ملکی کے ہاتھ سے ریوالور نکلا، اس نے فوراً درختوں کی طرف چھلانگ لگائی اور وہاں موجود جھاڑیوں میں گھس گیا۔ عمران نے ذرا سا پہلو بدلا تو اسے جھاڑیوں میں غیر ملکی کے ہاتھ میں ایک اور ریوالور دکھائی دیا۔ عمران چاہتا تو درخت پر سے آسانی سے اسے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن وہ اس غیر ملکی کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ آخر وہ اسے کس دشمنی کی بنا پر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ غیر ملکی کے جھاڑیوں میں جاتے ہی عمران فوراً درخت کی گھنی شاخوں کے پیچھے چلا گیا تاکہ غیر ملکی اس کی واضح پوزیشن چیک نہ کر سکے۔ غیر ملکی جھاڑیوں کے پیچھے دبکا تھوڑا سا سر اٹھائے اسی درخت کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس درخت پر اسے اب کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے ابھی تک اس طرف کوئی فائر نہ کیا۔ عمران نے کچھ سوچا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر 2 فٹ کے فاصلے پر موجود ایک شاخ کو پکڑ کر زور سے ہلایا اور پھر تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جھاڑیوں کی آڑ میں موجود غیر ملکی نے اس شاخ پر فائر کیا اور فائر ہوتے ہی عمران نے ایک زوردار چیخ ماری اور ساتھ ہی اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ درخت کے نیچے چونکہ اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں، اس لیے عمران کو زخمی ہونے کا ذرا سا بھی خدشہ نہ تھا۔ وہ اس انداز میں نیچے گرا جیسے وہ غیر ملکی کی گولی کا شکار ہو گیا ہو۔ نیچے گرتے ہی عمران نے ہاتھ پیر سیدھے چھوڑ دیے۔ اسے پوری توقع تھی کہ غیر ملکی اس کے داؤ میں پھنس جائے گا، اور اس کی توقع درست ثابت ہوئی۔ اس کے نیچے گرتے ہی غیر ملکی تیزی سے جھاڑیوں کی آڑ سے نکلا اور مسرت بھرے انداز میں نعرے لگاتا ہوا اس طرف بھاگا جہاں جھاڑیوں میں اس نے عمران کو گرتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن اس نے ریوالور اس انداز میں پکڑ رکھا تھا جیسے اس کے خیال میں اب اسے ریوالور کے استعمال کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ غیر ملکی جیسے ہی جھاڑیوں کے قریب آیا، عمران بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کی دونوں ٹانگیں غیر ملکی کی گردن کے گرد آکٹوپس کی طرح لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے کروٹ بدل گیا اور غیر ملکی بھی اس کے ساتھ ہی چیختا ہوا زمین پر گرتا چلا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہی عمران چاہتا تھا۔ غیر ملکی کو گراتے ہی عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر غیر ملکی پر چھلانگ لگا دی جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن غیر ملکی ضرورت سے زیادہ ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔
اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً سائیڈ میں چھلانگ لگائی اور عمران ٹھیک اس جگہ گرا جہاں ایک لمحہ پہلے غیر ملکی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا، غیر ملکی نے الٹی کلا بازی لگائی اور اس کی دونوں ٹانگیں بھرپور انداز میں عمران کے پہلو پر پڑی اور عمران اچھل کر زمین پر گرا اور لڑکتا چلا گیا۔ غیر ملکی نے عمران کے پہلو میں ٹانگیں مارتے ہی اپنا جسم گھمایا اور ماہر جمناسٹک کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اٹھتے ہی اس نے عمران کی بجائے سڑک کے کنارے پر پڑے اپنے ریوالور کی طرف چھلانگ لگائی۔ دوسرے لمحے ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ریوالور لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا، غیر ملکی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا، جیسے اسے ریوالور سے کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ تمہاری موت، غیر ملکی نے گرا کر کہا اور پھر اس نے اچانک ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلی اور عمران فوراً عقب کی طرف کسی کمان کی طرح مڑتا چلا گیا۔ غیر ملکی کی چلائی ہوئی گولی ٹھیک اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ اگر عمران نے بر وقت اپنا جسم کمان کی طرح نہ موڑ لیا ہوتا تو گولی ٹھیک اس کے سینے میں اتر جاتی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر غیر ملکی کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا۔ اس نے عمران پر لگاتار فائرنگ کرنا شروع کر دی، لیکن اس کھلی جگہ پر عمران کے لیے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرنا کون سا مشکل تھا، جس کے نتیجے میں غیر ملکی کی چلائی ہوئی ایک بھی گولی عمران کو چھو نہ سکی تھی۔ یہاں تک کہ غیر ملکی کے خالی ہونے والے ریوالور سے ٹرچ ٹرچ کی آوازیں نکلنے لگی۔ کوئی اور ریوالور ہے تو وہ بھی نکال کر آزما لو، عمران نے اس کے خالی ریوالور کی آواز سن کر ایک جگہ ٹھہرتے ہوئے کہا۔ غیر ملکی نے گرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے غصے میں خالی ریوالور عمران پر کھینچ مارا، جسے عمران نے بڑے ہی اطمینان سے ہوا میں دبوچ لیا۔ اسی لمحے غیر ملکی نے انتہائی پھڑکی سے اپنی ٹانگ میں بندھی ہوئی چمڑے کی بیلٹ سے ایک خنجر نکالا۔ اس کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ خنجر ہاتھ میں لیتے ہی غیر ملکی نے اسے انتہائی ماہرانہ انداز میں اچھال اچھال کر پکڑنا شروع کیا۔ غیر ملکی چند لمحے خنجر اچھالتا رہا۔ خنجر اچھالتے ہوئے اس کی نظریں بدستور عمران پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے خنجر اچھالا اور پھر جیسے ہی خنجر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے زوردار چیخ ماری اور پھر وہ آندھی اور طوفان کی طرف عمران کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خنجر عمران کے سینے میں مار دے گا، لیکن عمران ایسے داؤ خوب سمجھتا تھا۔ جیسے ہی غیر ملکی خنجر لیے اس کے نزدیک آیا، عمران تیزی سے دائیں طرف جھکا اور اس کی توقع کے عین مطابق غیر ملکی کا جسم بھی اس کے ساتھ ہی دائیں طرف جھکتا چلا گیا۔ لیکن عمران تیزی سے بائیں طرف ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی لٹو کی طرح اپنی ایڑیوں پر گھومتا چلا گیا۔ غیر ملکی اس کے بائیں طرف جھکتے ہی خنجر کا وار کر چکا تھا، مگر عمران کے اچانک گھوم جانے کی وجہ سے خنجر عمران کے بالکل قریب سے گزرا اور عمران نے لٹو کی طرح گھومتے ہی غیر ملکی کے تیزی سے سمٹتے ہوئے بازو پر ہاتھ ڈالا اور پھر غیر ملکی اس کی چیخ سے ماحول گونج اٹھا۔ غیر ملکی عمران کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کی پشت کی طرف گرا۔ عمران نے بازو پکڑ کر اسے محسوس انداز میں مروڑا اور اس مروڑنے کے دو نتیجے نکلے۔ ایک تو غیر ملکی اسی بازو کے زور سے اٹھتا ہوا عمران کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا اور دوسرا اس کا بازو کندھے کے زور سے اکھڑ گیا اور پھر جیسے ہی غیر ملکی نیچے گرا، عمران نے اس پہ چھلانگ لگائی اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے غیر ملکی کے سینے پر پڑے۔ غیر ملکی نے تڑپ کر ایک طرف ہٹنا چاہا، مگر اب عمران کھیل ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے عمران فضا میں ہی مڑا اور اس کے پیروں کی زوردار ضرب سے غیر ملکی مڑنے کے باوجود نہ بچ سکا اور اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ عمران ضرب لگاتے ہی تیزی سے واپس مڑا اور پھر اس نے پوری قوت سے غیر ملکی کے پہلو میں ضرب لگا دی اور غیر ملکی پانی سے نکلی ہوئی مچھی کی طرح تڑپنا شروع ہو گیا۔ تڑپتے کے باوجود غیر ملکی کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف بڑھا اور عمران نے اس کے ہاتھ کو حرکت میں آتے دیکھ کر جھپٹ کر اس کا وہ ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اس کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا گیا۔ یہ داؤ اس قدر خوفناک تھا کہ غیر ملکی کا ہاتھ کاندھے سے اکھڑ گیا اور اب غیر ملکی بری طرح سے پھڑکنے لگا۔ عمران نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر طویل سانس لیا اور پھر اس نے جھک کر ایک غیر ملکی کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ ڈالا اور تیزی سے اس کی لائی ہوئی کار کی جانب بڑھتا چلا گیا۔
چونکہ غیر ملکیوں نے اس کی کار گولیوں سے چلنی کر دی تھی، اس لیے وہ اب غیر ملکی کی کار میں اسے لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر غیر ملکی کو اندر پھینکا اور پھر وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ چابی انگیشن میں موجود تھی۔ اس نے کار کا انجن سٹارٹ کیا اور پھر وہ کار بھگاتا ہوا دانش منزل میں پہنچ گیا۔ اس نے محسوس انداز میں ہارن بجایا تو بلیک زیرو نے کار میں عمران کو دیکھ کر گیٹ کھولا۔ جب اس نے کار کو پورچ میں روکا تو بلیک زیرو آپریشن روم سے نکل کر باہر برانڈے میں آیا۔ اسے ڈارک روم میں لے چلو، عمران نے بلیک زیرو کو دیکھ کر کار کا عقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر سیٹ سے غیر ملکی کو اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور اسے لے کر ڈارک روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اس کے پیچھے جانے کی بجائے دانش منزل کے تہہ خانے میں چلا گیا۔ جب وہ تہہ خانے سے باہر آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں انجیکشن کی شیشی اور دوسرے ہاتھ میں ایک خالی سرنج تھی۔ وہ اس غیر ملکی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے غیر ملکی پر تشدد کرنے کی بجائے اسے انجیکشن لگا کر معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنایا۔ عمران ڈارک روم کی طرف بڑھا تو بلیک زیرو ڈارک روم سے باہر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بلیک زیرو وہیں رک گیا۔ یہ کون ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہی معلوم کرنے کے لیے تو میں اسے یہاں لایا ہوں، عمران نے مسکرا کر کہا اور پھر وہ ڈارک روم میں داخل ہو گیا۔ بلیک زیرو بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ اس کا ناک منہ بند کرو، میں اس کی قوت ارادی کے خاتمے کا انجیکشن لگاتا ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو اسبات نسل کھلا کر غیر ملکی کے حکم میں آ گیا۔ اس نے کرسی کے حکم میں آتے ہی غیر ملکی کا ناک اور منہ بند کر کے اس کا سانس روکا۔ عمران نے آگے بڑھ کر غیر ملکی کے ٹوٹے ہوئے بازو میں انجیکشن انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک غیر ملکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو بلیک زیرو نے اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹا لیے اور اسی لمحے غیر ملکی کی آنکھیں کھل گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی غیر ملکی کے منہ سے بے اختیار کراہیں نکلنے لگی۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی اور چہرہ تکلیف کی شدت سے مسے ہو گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر انتہائی کرہت لہجے میں پوچھا، لیکن غیر ملکی نے اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور کرا رہا تھا اور سر اٹھائے وحشت زدہ نظروں سے عمران کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بولو، کون ہو تم اور تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ عمران نے غصولے لہجے میں کہا، لیکن غیر ملکی خاموش تھا۔ وہ بدستور کرا رہا تھا۔ عمران بار بار اس سے اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی اس کے انجیکٹ کیے ہوئے انجیکشن کا اثر ہوگا، غیر ملکی کی قوت مدافعت ختم ہو جائے گی اور وہ اسے اپنا نام بتا دے گا۔ جواب دو، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اس کا تکلیف سے بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر انتہائی گراہٹ بڑے لہجے میں کہا، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ موت تمہارے پیچھے لگ چکی ہے، غیر ملکی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کا منہ چلا۔ عمران تیزی سے اس کی طرف جھپٹا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ غیر ملکی نے دانتوں میں چھپا ہوا زہریلا کیپسول چبا لیا تھا۔ اس کے منہ سے اچانک نیلے رنگ کے بلبلے نکلے اور پھر اس کا جسم تیزی سے اکڑتا چلا گیا۔ عجیب بات ہے، کچھ بتائے بغیر ہی اس نے خودکشی کر لی۔ آخر یہ تھا کون؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کی تلاشی میں لیتا ہوں، شاید اس سے کوئی چیز مل جائے، بلیک زیرو نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ کر غیر ملکی کی تلاشی لینا شروع ہو گیا۔ عمران کے چہرے پر حیرت کے شدید الجھن نظر آ رہی تھی۔ غیر ملکیوں نے اچانک ہی اس کا تعاقب کرنا شروع کیا اور پھر وہ اسے خلا کرنے کے در پہ ہو گئے۔ ان افراد کی عمران سے کیا دشمنی تھی اور وہ کہاں سے آئے تھے، اس کے بارے میں عمران کچھ بھی نہیں جان سکا تھا۔ گرین کلب کا مالک گراسن، جس کا تعلق ایکریمیا سے تھا، اپنے کلب کے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسی لمحے میز کی سائڈ پر پڑے ہوئے انٹرکام کی بزر بجی تو گراسن نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر انٹرکام کی بزر بجتے دیکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، گراسن نے انٹرکام کا بٹن پریس کر کے انتہائی کرہت لہجے میں کہا۔ سینڈی بول رہی ہوں بوس، دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بولو، گراسن نے اسی انداز میں کہا۔ مسٹر بلیک آ گئے ہیں جناب، کیا میں انہیں آپ کے آفس میں لے آؤں؟ سینڈی نے پوچھا۔ ہاں لے آؤ، گراسن نے کہا۔ یس بوس، سینڈی نے کہا تو گراسن نے انٹرکام کا بٹن آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا سیاہ فام اندر داخل ہوا۔ اس سیاہ فام نے جینز اور سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی۔ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے جینز اور سیاہ شرٹ میں وہ بے حد مضحکہ خیز دکھائی دے رہا تھا۔
سیاہ فام کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی اور اس کا سر گنجا تھا۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی جو گراسن کی پرسنل سیکرٹری سینڈی تھی۔ یہ مسٹر بلیک ہے باس، لڑکی نے گراسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو گراسن نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ غور سے اس سیاہ فام کی طرف دیکھ رہا تھا جو شکل و صورت سے بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا۔ تشریف رکھیے، گراسن نے سیاہ فام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سیاہ فام جس کا نام بلیک تھا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان بڑے انداز میں وہ گراسن کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بے پناہ سرخی تھی اور وہ مسلسل گراسن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کا تعلق برازیل سے ہے جہاں آپ کا ایک بڑا گینگ ہے اور آپ مجھ سے ایک بڑی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ گراسن نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں، ایک بہت بڑی ڈیل ہے اگر تم پوری کر سکو تو، بلیک نے کہا۔ اس کی آواز میں کسی ہونہار بیریے کی سی گراہٹ تھی۔ گراسن ہر قسم کی ڈیل کر سکتا ہے، گراسن نے فاہرانہ لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، بلیک نے اسی انداز میں کہا۔ کس قسم کی ڈیل کرنا چاہتے ہو تم، اسلحے کی یا پھر منشیات کی؟ گراسن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں موت کا بیوپاری ہوں گراسن، اور میں موت کا سوداگر، بلیک نے کہا تو گراسن بری طرح سے چونک پڑا۔ موت کا سودا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، گراسن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یہاں ہر قسم کا غیر قانونی دھندا کرتے ہو اور تم یہاں کے معروف ٹارگٹ کلر بھی ہو۔ ایک بار تم جس کے پیچھے پڑ جاتے ہو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک تم اس کو مار نہ لو، بلیک نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ گراسن کو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سا خوف محسوس ہونا شروع ہوا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ بلیک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا دل بیٹھ رہا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو تم یہاں کسی کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے آئے ہو؟ گراسن نے اس سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بلیک مین نے کہا۔ کون ہے وہ اور تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے جو تم اسے بلاک کرنا چاہتے ہو؟ گراسن نے اسی انداز میں پوچھا۔ ٹارگٹ کلر کام کرتے ہیں، کام کا پس منظر نہیں پوچھتے، بلیک نے کہا۔ اگر میں پوچھوں گا نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم کسے ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ گراسن نے سر جھٹک کر کہا۔ میں تمہیں اس کا مکمل نام پتا دے دوں گا، تمہیں ہر حال میں اسے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے تم کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہو۔ کام تم میرے مطلب کا کرو گے اور دام میں تمہیں تمہارے مطلب کا دوں گا، بلیک نے کہا۔ شکل و صورت سے تمہارا تعلق پاکیشیا سے نہیں لگتا، ورنہ شاید میں تمہیں اپنے آفس میں گھسنے بھی نہ دیتا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے بھی نہیں اور تم یہاں مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے نہیں آئے، گراسن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر بلیک کی آنکھوں سے مل گئی تھی اور جیسے ہی اس کی نظریں بلیک کی آنکھوں سے ملی اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھے تم سے جو کام لینا ہے اس کا میں تمہیں بھاری معاوضہ بھی ادا کروں گا، بلیک نے کہا اور اس نے اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جب اس کا ہاتھ اس کی جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑی مالیت کی نوٹوں کی 4 گڈیاں تھیں۔ اس نے گڈیاں بڑی لاپرواہی سے گراسن کے سامنے میز پہ پھینکی۔ گڈیاں دیکھ کر گراسن کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ بولو، کافی ہے یا اور دوں؟ بلیک نے گراسن کی آنکھوں میں نوٹوں کی خرس کی چمک دے کر سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ پہلے مجھے ٹارگٹ بتاؤ، جب تک ٹارگٹ کا تعین نہیں ہوگا میں اس وقت تک تم سے معاوضے کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا ٹارگٹ کوئی سیاسی یا مذہبی شخصیت ہو، میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا ہوں، بڑی شخصیات پر ہاتھ ڈالنا میرے بس کی بات نہیں، گراسن نے کہا۔ میرا ٹارگٹ کوئی سیاسی یا مذہبی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک عام اور مسحرہ سا آدمی ہے اور عام انداز میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ایک اتھیر عمر ملازم کے ساتھ رہتا ہے، بلیک نے کہا۔ اگر وہ اتنا ہی معمولی آدمی ہے تو پھر تم اس کے لیے مجھے کیوں ہائر کر رہے ہو، اور اتنی بڑی رقم؟ یہ تو کسی بڑی اور خاص شخصیت کے ٹارگٹ کلنگ کے لیے کافی ہے، گراسن نے کہا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم آم کھاؤ، گٹھلیاں نہ گنو۔ میرا ٹارگٹ عام ہے یا خاص تو میرا کام کرو، میں تمہیں اتنا معاوضہ دوں گا جو تم نے ساری زندگی حاصل نہ کیا ہوگا، بلیک نے کہا۔ اس کا نام کیا ہے اور وہ مجھے کہاں ملے گا، گراسن نے پوچھا۔ نام وام میں کچھ نہیں رکھا، تم میرے کام کی حامی بھرو اور مجھے اپنا رابطہ نمبر دو، میں اس آدمی کی خود نگرانی کروں گا اور جب بھی میں تمہیں کال کروں تم اپنے آدمی بھیج دینا اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر جان لیوا حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں گے، بلیک نے کہا۔ نہیں، مجھے ٹارگٹ کے بارے میں پوری انفارمیشن دینی پڑیں گی۔
جب تک تم مجھے اس آدمی کا نام پتہ نہیں بتاؤ گے میں تمہارے کام کی حامی نہیں بڑھ سکتا، گراسن نے خشک لہجے میں کہا۔ میں تم سے یہ کام زبردستی بھی کرا سکتا ہوں گراسن، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا کام اپنی رضامندی اور خوشی سے کرو، کیونکہ اگر میں نے تم سے زبردستی کی تو تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، اور اگر وہ بچ گیا تو اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی جان کا دشمن کون ہے، اور میں یہ سب نہیں چاہتا۔ اس لیے میں تمہیں تمہاری امید سے زیادہ دولت دے رہا ہوں، اور یہ دولت کچھ بھی نہیں۔ میرا کام پورا کر دو تو میں تمہیں ایسی 10 گڈیاں اور دوں گا۔ بولو اب بھی ڈیل کرو گے یا نہیں؟ بلیک نے اس بار کرہت لہجے میں کہا، اور گریسن الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ گریسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بلیک کی بات کا جواب کیا دے، کیا وہ اسے ڈیل کرے یا پھر اسے وہاں سے بھگا دے۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دینا گراسن، تم انکار کرو گے تو میرا کام کوئی اور کر دے گا، اور پھر تم اس ساری دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے، بلیک نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن گراسن نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور لیکن کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، بلیک نے کہا۔ اس کا لہجہ بدستور، خشک اور سپاٹ تھا، جیسے اس نے زندگی میں کبھی مسکرانا سیکھا ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ تم کیسے جانتے ہو کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ گراسن نے چونکتے ہوئے کہا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا یہ کام تم خود نہیں کرو گے بلکہ کام تمہارے آدمی کریں گے، بلیک نے کہا، اور گراسن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ حیران ہو رہا ہو کہ بلیک کو اس کے دل کی بات کا علم کیسے ہو گیا۔ ہاں، اس کام کے لیے میرے آدمی ہی آگے آئیں گے۔ اس کام کے لیے میں تمہیں اپنے گروپ کے آدمی مہیا کر دوں گا، تم ان سے رابطہ کر کے ان سے اپنی مطلب کا کام لے سکتے ہو، گریسن نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس انہیں تم یہ حکم دے دینا کہ میں انہیں جب بھی اور جہاں بھی بلاؤں وہ فوراً وہاں پہنچ جائے، بلیک نے کہا۔ اوکے، اب معاوضے کی بات ہو جائے، گراسن نے کہا۔ نوٹوں کی گڈیاں تمہارے سامنے ہیں اور اب بھی تم معاوضے کی بات کر رہے ہو، برائٹ نے کہا۔ یہ معاوضہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میں اپنا پورا کلرز گروپ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تم مجھے یہ بھی نہیں بتا رہے کہ تمہارا ٹارگٹ کون ہے۔ یہ چونکہ بلائنڈ ٹارگٹ ہے اس لیے اس کا معاوضہ میں اپنے مطلب کا لوں گا، گراسن نے کہا۔ وہ دولت کا رسیا تھا، اس لیے ہاتھ آیا موقع وہ کیسے جانے دیتا۔ اس کی نظر میں اگر بلیک اسے ایڈوانس میں موٹی رقم دے سکتا تھا تو وہ اس سے مزید رقم بھی مانگ سکتا تھا۔ اوکے، بولو کتنا معاوضہ لوگے تم، بلیک نے بغیر کسی تردد کے کہا۔ میں پر ڈے کے حساب سے تم سے معاوضہ لوں گا، اپنے گروپ کے 10 افراد میں تمہارے حوالے کروں گا جو ہر قسم کا ٹارگٹ ہٹ کرنے کے ماہر ہیں۔ 10 افراد کے ایک دن کے میں تم سے $1,00,000 لوں گا۔ بولو دے سکتے ہو مجھے اتنا معاوضہ؟ گراسن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 10 افراد کی شاید مجھے ضرورت نہ پڑے، بلیک نے کہا۔ میں پورا گروپ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان میں سے جتنے چاہے افراد سلیکٹ کر لینا، گریسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان افراد کی واقعی مجھے ضرورت پڑ جائے، بلیک نے کہا تو گریسن کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے بڑھ چڑھ کر معاوضے کی بات کی تھی اور اسے یقین نہیں تھا کہ بلیک اتنی آسانی سے اتنا بڑا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ کہ معاوضہ کیش کی شکل میں دو گے یا میں تمہیں اپنے بینک کا اکاؤنٹ نمبر دوں جہاں تم روزانہ کی بنیاد پر معاوضہ ٹرانسفر کرواؤ گے، گریسن نے کہا۔ میرے لیے دونوں صورتیں ہی ممکن ہے، جیسے تم چاہو ویسے ہی تم معاوضہ لے سکتے ہو، بلیک نے کہا تو گریسن ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے نوٹ پیڈ پر اپنا بینک اکاؤنٹ تحریر کیا اور پیڈ کا وہ صفحہ پھاڑ کر بلیک کی طرف بڑھا دیا۔ تم معاوضہ میرے اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر کرا دینا، گریسن نے کہا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں بینک اور تمہارے اکاؤنٹ کا نمبر جانتا ہوں، بلیک نے کہا اور گریسن بری طرح سے چونکا۔ کیا مطلب؟ تم بینک اور میرا اکاؤنٹ نمبر کیسے جانتے ہو؟ گریسن نے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ بلیک کی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں گریسن، تم ان چکروں میں مت پڑو، تمہارا اصول ہے کہ تم صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہو اور میری طرف سے تمہیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، بلیک نے خشک لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے گروپ کے انچارج کا نام، گریسن نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ بلیک نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ اس کا نام مکلارس ہے، تم بس اس تک میرا پیغام پہنچا دو، میں اس سے خود ہی رابطہ کر لوں گا، میرے پاس اس کا رابطہ نمبر بھی موجود ہے، بلیک نے کہا اور اس پر گریسن ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر حیرت تھی کہ وہ پلکیں تک جھپکنا بھول گیا۔ اس نے بلیک جیسا پر اسرار انسان آج تک نہیں دیکھا تھا۔
اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بلیک کے اندر کوئی انتہائی عیار اور شاطر بدرو گسی ہے جو اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ بلیک نے اس کے اٹھنے اور اس کی حیرت کی کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر وہ تیز سے چلتا ہوا دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ آفس کا دروازہ کھول کر وہ ایک راہداری میں آیا۔ راہداری خالی تھی۔ راہداری میں تیز سے چلتے ہوئے بلیک آگے بڑھا جا رہا تھا اور آگے بڑھتے ہوئے اس کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلیک مکمل طور پر دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمران نے کار پروفیسر مصطفیٰ کمال کی رہائش گاہ کے گیٹ کے سامنے روکی اور پھر اس نے کار سے نکل کر آگے بڑھ کر گیٹ کے دائیں پلر پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن پریس کیا تو گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور کھڑکی میں ایک بوڑھے کا چہرہ دکھائی دیا۔ فرمائیں، بوڑھے نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو شکل و صورت سے ہی ملازم ٹائپ معلوم ہوتا تھا۔ میں علی عمران ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری پروفیسر صاحب سے فون پر بات ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ پروفیسر صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، 1 منٹ میں گیٹ کھولتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور پھر اس نے کھڑکی بند کر دی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے گیٹ کھولنا شروع کیا۔ عمران واپس اپنی کار میں آیا اور گیٹ کھلتے ہی وہ کار اندر لے آیا۔ اس نے کار پورچ میں لے جا کر روک دی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سٹنگ روم میں بٹھاتا ہوں اور پروفیسر صاحب کو آپ کی آمد سے آگاہ کرتا ہوں، بوڑھے ملازم نے کہا تو عمران اسبات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ بوڑھے ملازم نے اسے سٹنگ روم میں لا کر بٹھایا اور پھر وہ پروفیسر مصطفیٰ کمال کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہو گئی کہ اچانک عمران کو بوڑھے ملازم کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ پروفیسر صاحب کا خون ہو گیا ہے، بوڑھا ملازم بری طرح سے چیختا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا اور پھر وہ بھاگتا ہوا سٹنگ روم میں آیا۔ وہ بے حد ڈرا ہوا اور خاص باختہ دکھائی دے رہا تھا۔ سٹنگ روم میں آتے ہی وہ دروازے کے پاس گزرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے گرتے دیکھ کر عمران تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس وقت تک بوڑھا ملازم بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران کے دماغ میں اس بوڑھے ملازم کی چیختی ہوئی آواز ہتھوڑے کی ضربوں کی طرح لگی تھی کہ خون خون، پروفیسر صاحب کا خون ہو گیا ہے۔ عمران نے چند لمحے سوچا، پھر وہ تیزی سے اٹھا اور اندرونی کمروں کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال کو عمران بخوبی جانتا تھا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال نے شادی نہیں کی تھی، اس نے اپنی ساری زندگی پر اسرار علوم کی جستجو میں صرف کر دی تھی۔ ان کا کوئی قریبی عزیز بھی نہیں تھا۔ وہ اس رہائش گاہ میں ایک بوڑھے ملازم کے ساتھ رہتے تھے جس کا نام کرامت تھا۔ عمران کو پہلے پروفیسر مصطفیٰ کمال سے ملنے ان کی رہائش گاہ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے پروفیسر مصطفیٰ کمال سے اچھے تعلقات تھے۔ پروفیسر سر سلطان کے دوستوں میں تھے جن سے عمران مختلف فنکشنز میں پہلے بھی ملاقات کر چکا تھا اور اسے سر سلطان کے توسط ہی پروفیسر مصطفیٰ کمال کی خوبیوں کا علم ہوا تھا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال بھی عمران کی بزلہ سنجی سے بے حد متاثر تھے اور جب سر سلطان نے پروفیسر مصطفیٰ کو عمران کی ملکی مفاد میں کی گئی خدمات کے بارے میں بتایا تو وہ عمران کے بڑے پرستاروں میں شمال ہو گئے۔ اس لیے عمران جب بھی ان سے ملتا یا فون پر بات کرتا تو وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ عمران نے فون پر ان سے ملاقات کا وقت مانگا تو انہوں نے نہ صرف عمران کی کال پر خوشی کا اظہار کیا بلکہ اسے فوراً اپنی رہائش گاہ پر آنے کی دعوت دے دی اور عمران دانش منزل سے سیدھا پروفیسر مصطفیٰ کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مختلف کمروں کو دیکھتا ہوا عمران جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوا، اسے سامنے پڑے ہوئے بیڈ پر ایک بوڑھا آدمی جس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور جس کی کمر میں ایک بڑا سا خنجر دستے تک دھسا ہوا تھا، اوندا پڑا دکھائی دیا۔ بوڑھے کا سفید لباس اور بیڈ اس کے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ عمران نے بوڑھے کو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ پروفیسر مصطفیٰ کمال ہی تھے جن کی ابھی کچھ دیر پہلے عمران سے فون پر بات ہو رہی تھی۔ عمران چند لمحے کمرے کے دروازے پہ کھڑا پروفیسر مصطفیٰ کمال کی لاش دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور کمرے میں آ کر وہ کمرے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ کمرہ پروفیسر مصطفیٰ کمال کا بیڈ روم تھا۔ کمرے میں ضروریات زندگی کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دوسری طرف سے پروفیسر مصطفیٰ کمال کا چہرہ دیکھا۔ پروفیسر مصطفیٰ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن ان میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر پروفیسر کمال کی نبض چیک کی جو ڈوب چکی تھی۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال کا جسم ابھی گرم تھا، جسے محسوس ہو رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کو ہلاک کیے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری۔ عمران نے پروفیسر کی لاش دیکھنے کے بعد کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ پروفیسر کو آخر اس طرح کس نے مارا اور کیوں قتل کیا۔
कमरे में एक खिड़की थी जो कि बंद थी। ऊपर रोशनदान काफी बुलंदी पर था, जिसका मतलब था कि प्रोफेसर को कत्ल करने वाला दरवाजे के रास्ते से आया था और प्रोफेसर की कमर में खंजर मारकर वापस चला गया था। प्रोफेसर का जिस्म जिस अंदाज में बेड पर पड़ा था, उससे इमरान को अंदाजा हुआ कि वो बेड के पास दूसरी तरफ मुंह किए खड़े थे कि उकब से किसी ने अचानक आकर उनकी कमर में खंजर उतारा और प्रोफेसर साहिब उलटकर बेड पर गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद हलाक हो गए। शायद प्रोफेसर ने कातिल का चेहरा नहीं देखा था। इंतहाई बारीक बीनी से देखने के बावजूद इमरान को वहां कातिल का कोई सुराग ना मिला। उसने रिहाइशगाह के एक एक हिस्से का बगौर जायजा लिया। प्रोफेसर कमाल का बूढ़ा मुलाजमत करामत उस वक्त तक होश में आ चुका था और वो प्रोफेसर के बेडरूम के दरवाजे के पास बैठा आंसू बहा रहा था। उसमें शायद इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो अंदर जाकर प्रोफेसर की लाश को भी देख सके। करामत बाबा, कैसे हुआ ये सब? किसने हलाक किया है प्रोफेसर को? इमरान ने करामत के पास आकर इंतहाई संजीदगी से पूछा। मैं नहीं जानता बेटा, मैं कुछ भी नहीं जानता। आखिरी बार आपने प्रोफेसर साहिब को जिंदा हालत में कब देखा? इमरान ने उसी अंदाज में पूछा। करामत चूंकि बूढ़ा शख्स था, इसलिए इमरान उसे इज्जत और तकरीम से बात कर रहा था। आपके आने से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि एक नौजवान अली इमरान आने वाले हैं। जब वो आए तो मैं बाहर जाकर उनके लिए गेट खोलूं और उन्हें ले जाकर सिटिंग रूम में बिठा दूं और फिर उन्हें कमरे में आपकी आमद की इतला दूं। करामत ने कहा। ये कितनी देर पहले की बात है? इमरान ने माहिर सुराग की तरह पूछा। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हुए होंगे, करामत ने कहा। क्या बता सकते हैं कि उन 20 मिनटों में आप कहाँ थे? इमरान ने पूछा। मेरा ज्यादा काम किचन में होता है। प्रोफेसर साहिब ने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था। मैं उनके रूम से बर्तन उठाकर ले गया था और किचन में बर्तन धो रहा था, करामत ने कहा। किचन और प्रोफेसर के कमरे में कितना फासला है? इमरान ने पूछा। ज्यादा नहीं, 2 कमरे छोड़कर दूसरी तरफ किचन है, करामत ने कहा। मतलब ये कि अगर प्रोफेसर साहिब को कोई जरूरत हो और वो अपने रूम से आपको आवाज दें तो उनकी आवाज किचन तक आसानी से पहुंच जाती है, इमरान ने पूछा। जी हाँ बिल्कुल, करामत ने इस बात में सर हिलाया। तो क्या मेरे आने से पहले आपने प्रोफेसर के कमरे से उनकी चीख की आवाज नहीं सुनी? इमरान ने पूछा। नहीं, मैंने कोई चीख नहीं सुनी, करामत ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोफेसर साहिब को उनकी कमर पर खंजर मारकर हलाक किया गया है। वो खंजर खाकर बेड पर गिरे थे और तड़पते रहते थे। शदीद सहमी होने की वजह से उनके मुंह से कुर्ब नाक चीखें निकलना आम सी बात है। फिर आपने उनकी चीखें क्यों नहीं सुनी? इमरान ने कदरे तेज लहजे में कहा। मैंने कहा ना कि मैंने प्रोफेसर साहिब की कोई भी चीख नहीं सुनी। अगर वो चीखते होते तो मैं पहले ही उनके पास पहुंच जाता, जबकि मैं आपके आने के बाद आपके बारे में उन्हें बताने के लिए गया था। तब मैंने उनकी लाश देखी, करामत ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। इमरान ने करामत के लहजे से अंदाजा लगाया कि वो सच बोल रहा है। अच्छा ये बताएं कि मेरे आने से पहले प्रोफेसर साहिब से कौन मिलने आया था? कोई भी नहीं। प्रोफेसर साहिब तन्हाई पसंद हैं। वो लोगों से कम ही मिलते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि जब से मैं यहाँ मुलाजिम हूँ तब से शायद ही उनसे मिलने कोई उनकी रिहाइशगाह में आया हो। आप पहले इंसान हैं जिन्हें प्रोफेसर साहिब ने अपनी रिहाइशगाह में मिलने की इजाजत दी थी, वरना प्रोफेसर साहिब को जिनसे मिलना होता वो उनसे बाहर जाकर मिलते, किसी होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट में, करामत ने कहा। अगर रिहाइशगाह में कोई नहीं आया तो फिर प्रोफेसर साहिब को खंजर किसने मारा? मैं नहीं जानता, करामत ने कहा। इस रिहाइशगाह में आपके और प्रोफेसर के सिवा कोई नहीं रहता। अगर यहाँ कोई तीसरा नहीं आया तो फिर इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि आपने ही आने से पहले प्रोफेसर को हलाक किया, इमरान ने कहा। नहीं साहिब, खुदा गारत करे उसे जिसने प्रोफेसर साहिब को हलाक किया। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी प्रोफेसर की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी। वो मुझे अपना मुलाजिम नहीं बल्कि अपना दोस्त और भाई समझते थे। भला कोई अपने भाई को इस कदर बेरहमी से हलाक कर सकता है? करामत ने रोते हुए कहा। आज के दौर में भाई ही भाई का गला काट रहा है। बहरहाल मुझे प्रोफेसर साहिब की नागहानी हलाकत पर बेहद अफसोस है। अब ये तो तहकीकात करने पर ही पता चलेगा कि उन्हें किसने और क्यों हलाक किया। अगर मैंने मकामी पुलिस को बुलाया तो वो प्रोफेसर के कत्ल के इल्जाम में आपको धर लेंगे, इसलिए मैं पुलिस के बजाय एक माहिर सुराग रसा को यहाँ बुला लेता हूँ, जो यहाँ आकर रिहाइशगाह के एक एक हिस्से को चेक करेंगे और आपसे चंद सवाल भी करेंगे। आप उससे ताउन करना ताकि असल कत्ल तक पहुंचा जा सके, वरना आपकी गर्दन ही शिकंजे में आएगी, इमरान ने कहा।
آپ جس سے کہو گے میں اس سے تعاون کروں گا بیٹا. میں نے جب پروفیسر صاحب کو ہلاک نہیں کیا تو مجھے کس بات کا ڈر؟ کرامت نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے سیل فون نکالا اور ٹائیگر کے نمبر پریس کرنے لگا. اسے پروفیسر مصطفیٰ کمال کا قتل انتہائی حیرت انگیز اور پر اسرار لگ رہا تھا، اس لیے اس نے اس قتل کی تفتیش کے لیے ٹائیگر کو بلانا پسند کیا تاکہ وہ یہاں آ کر اس بات کا جائزہ لے کہ پروفیسر مصطفیٰ کو کس نے ہلاک کیا. عمران نے ٹائیگر کو کال کر کے اسے ساری صورتحال بتائی اور اسے پروفیسر مصطفیٰ کمال کا ایڈریس بتا کر جلد سے جلد وہاں پہنچنے کے لیے کہا. ٹائیگر سے بات کر کے عمران ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ اچانک اس کے کان کھڑے ہوئے. اسے یوں محسوس ہوا جیسے بے شمار افراد بیرونی دیواریں کود کر رہائش گاہ میں داخل ہوئے ہوں. لگتا ہے قاتل ابھی یہی ہے. آپ فوراً کمرے کے اندر جائیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیں جلدی. عمران نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو کرامت بکھلائے ہوئے انداز میں پروفیسر کے بیڈ روم میں چلا گیا اور اس نے عمران کی جانب متوحش نظروں سے دیکھتے ہوئے فوراً دروازہ بند کیا اور اندر سے لاک لگا لیا. عمران کی حساس کانوں میں باہر برآمدے سے دوڑتے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. وہ تیزی سے راہداری کی طرف لپکا اور پھر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا باہر برآمدے کی طرف جانے والے دروازے کی طرف لپکا. ابھی وہ دروازے کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو مسلح افراد اندر آئے. دونوں شکل و صورت سے بدماش ٹائپ دکھائی دے رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی. وہ رہا، پکڑو اسے، جانے نہ پائے. ایک بھاری تن و توش کے مالک بدماش نے عمران کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا اور ساتھ ہی دونوں کے ہاتھوں میں موجود مشین گنوں کے رخ عمران کی جانب ہوئے اور دوسرے لمحے ماحول مشین گنوں تیز تتراہٹ کی آواز سے گونج اٹھا.